बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल जल्ल वअला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुन्सा। वक़ाल अल-इमाम अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह हद्दसना क़ुतैबह क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन क़तादह अन अनस अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनि अल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन कमसलिल उत्रुज्जह रीहुहा तय्यिबुन व तअमुहा तय्यिब व मसलुल मुमिनि अल्लज़ी ला यक़रअुल क़ुरआन कमसलित तम्रह ला रीह लहा व तअमुहा हुल्ल औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। अल्लाह ताला बेहद व बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में भी कुरान फ़हमी की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से चंद बातें हुई थी। कुरान अल्लाह का वो अज़ीम कलाम है कि जिस कलाम को उसने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए नाज़िल किया है, जिसको सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद हर लफ्ज़ को, हर कलमे को समझना और उस पर अमल करना भी ज़रूरी। अगर हम कुरान की तिलावत तक महदूद रहते हैं, ये हकीकत है कि जब इंसान सिर्फ़ कुरान मजीद की तिलावत तक ही महदूद रहता है, ना उसको समझता है, ना उसके मानी को समझता है, ना मफ़ाहीम को समझता है, ना तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तो इंसान
اپنی تمام تر زندگی کے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتا، وہ مشکلات میں، پریشانیوں میں اور مزید گمراہیوں کے اندر، فتنوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھا جائے، معنی اور مفہوم اس کا پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو انسان دنیا کے اندر موجود تمام گمراہیوں سے، گناہوں سے، فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کا نور ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا کہ اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین آ گئی ہے۔ تو کتاب مبین کے ذریعے اللہ رب العالمین یہدی بہ اللہ، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت تب ملتی ہے جب انسان اس کو پڑھے، سمجھے، مفاہیم کو پڑھے، مفاہیم کو سمجھے، معنی اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھے، پھر انسان کی زندگی میں انسان کو ہدایت ملتی ہے اور انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامران ہوتا۔ لیکن اگر قرآن پاک کو پڑھا، صرف عربی کو پڑھا جائے اور عربی تک ہی محدود رہا جائے اور صرف اس کو ثواب کی نیت سے رکھا جائے، تو انسان اپنی زندگی کو ہدایت والا نہیں بنا سکتا۔ تو یہ حقیقی بات ہے۔ قرآن پاک کے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں خطبہ جمعہ میں، خطبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ لفظ ذکر بولا ہے، اور ذکر کا عربی میں اس کا جو لفظ ہے وہ نصیحت کے معنی میں آتا ہے، کہ جو میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے، میری نصیحت سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دو سزائیں دیتے ہیں۔ دو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے گناہوں کا جو اس کا انجام ہے وہ رکھا ہے، ایک دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ سب سے پہلا جو اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتے ہیں پہلی وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، دنیاوی معاملات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مال نہیں ملتا دنیا کا، مال اس کو جتنا مرضی زیادہ ملے لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، اور انسان یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا۔ تو انسان اگر یہ فرق نہ کرے کہ یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، پھر آگے اس کا استعمال غلط ہو، تو یہ اسی میں آئے گا کہ اللہ نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا، کیونکہ اس کا یہ مال استعمال کرنا یا مال لینا غلط راستے سے، یہ اس کے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن جب اس کو تمام دنیا کے سامنے اٹھائیں گے، تو وہ جب قبر سے نکل کر باہر آئے گا، ساری کی ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی لیکن یہ آدمی آنکھوں سے نبینا ہوگا، اس کو نبینا کر کے اٹھایا جائے گا، اور یہ قیامت والے دن کھڑا ہو کے محشر کے میدان میں اللہ سے سوال بھی کرے گا، یا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مجھے آج اندھا کیوں کیا گیا؟ دنیا تھی، میں دنیا میں چلتا تھا اور میری آنکھیں تھیں، میں لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، ساری دنیا کے معاملات میں نے دنیا کی آنکھ سے دیکھے ہیں، آج جب قبر سے میں اٹھایا گیا ہوں تو میری آنکھیں دیکھ نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ آج مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ لما حشرتنی اعمی، سوال کرے گا حسرت کے انداز میں، شرمندگی کے انداز میں،
سوال کرے گا لما حشرتنی اعما، مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ عرش والے رب جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ آج سوال کرنے والے، اپنی آنکھوں کی فکر کرنے والے آج دیکھتا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں میرے پاس تھیں اس میں سے ایک نعمت آج مجھ سے چھن گئی، میں دیکھ نہیں سکتا۔ سوال مجھ سے کر رہا ہے کہ میری آنکھیں کدھر گئیں؟ کذالک اتتک آیاتنا، دنیا تھی تو دنیا میں چلتا تھا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، قرآن آیا، احادیث آئیں تو قرآن تیرے گھر میں موجود تھا، تو روزانہ قرآن پاک کو دیکھتا، گلاب میں لپٹا ہوا ہے، الماری میں پڑا ہوا ہے، تیری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ قرآن کو پکڑے، کھولے، سمجھے، پڑھے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی تیرے پاس طاقت نہیں تھی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی مہلت نہیں تھی، قرآن کو روزانہ دیکھتا تھا، پڑھا رہتا تھا، تو کھول کے نہیں دیکھتا تھا۔ جس طرح تو نے دنیا میں قرآن کی آیات کو بھلا دیا تھا، قرآن کو بھلا دیا تھا، تیری زندگی کے معمولات میں قرآن نہیں تھا، جس طرح تو نے قرآن کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن عرش والے رب نے تجھے بھلا دیا، تجھے بھلا دیا ہے۔ تو جتنا مرضی بولتا جا، جتنا مرضی سوال کرتا جا، آج تیری کوئی فریاد نہ سنی جائے گی، نہ کوئی بات سنی جائے گی، نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی تیری کوئی بات کو پورا کیا جائے گا۔ جس طرح تو نے دنیا میں میری آیات کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، کوئی بات تیری سنی نہیں جائے گی۔ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں چلتا تھا، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، حدیث کی پرواہ نہیں۔ قرآن آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، میسج ہے، اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بھیجا اس لیے کہ ہر انسان، ہر مسلمان قرآن کو پڑھے، سمجھے، کھول لے، ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی زندگی کو ہدایت والا بنائے۔ لیکن یہ انسان جب بھی قرآن کھولتا ہے اس وقت کھولتا ہے جب اس نے سورہ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، جب اس نے کچھ مخصوص صورتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے اپنے مردوں کو بخشوا دیتا ہے، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے قرآن کو ایک مرتبہ بھی نہیں کھولا، دوسروں کو تو بخشوا دیا اپنے نظریے کے مطابق، دوسروں کو ایصال ثواب کر دیا اپنے نظریے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، سوچ کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جتنا آج تک قرآن پڑھا وہ سارے کا سارا میں نے اپنے والدین کو بھیج دیا، اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیا، فلاں کو بھیج دیا، فلاں کو بھیج دیا۔ لیکن کیا قرآن نے اس کی زندگی پر کوئی تبدیلی ڈالی، اس کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا؟ قرآن اس کی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھ نہیں رہا، قرآن کو سمجھ نہیں رہا، اپنی زندگی کے لیے کبھی قرآن کھولا نہیں، دوسروں کے لیے کھولتا رہا۔ اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو قرآن کبھی کبھار کھول لیتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے گھروں میں قرآن پڑھا تو ہے لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں۔ اور آج ہمارے اس دور میں، معاشرے میں، سوشل میڈیا نے، موبائل نے اور یہ انٹرنیٹ کے استعمال نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، ہمیں حدیث سے دور کر دیا۔ ہم نے جو کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اگر کوئی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم فوراً موبائل کھولتے ہیں اور وہاں سے ہر چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی بھی کوئی آیت دیکھنی ہو تو موبائل سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے وہ ہماری زندگی سے بالکل ہی نکل گیا۔ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل قرآن، جو قرآن کا نسخہ جس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو بھول کیوں چکے، اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ قرآن اپنی زندگی کے معمولات میں لائیں، پورے دن میں 1 گھنٹہ لازمی قرآن کو دیں۔ اگر گھنٹہ نہیں دے سکتے آدھا گھنٹہ دیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے کم از کم 10 منٹ تو قرآن کو دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ 24 گھنٹے آپ لوگوں کے پاس ہیں، 24 گھنٹوں میں جس انسان کے پاس 10 منٹ بھی قرآن کے لیے نہیں، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟
ہم آج اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم اتنے کام کر گئے، ہم اتنے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے فیصلے کرتے ہیں، تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ عقل مند ہمیں سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہیں آیا، قرآن ہماری زندگی کے معمولات میں نہیں آیا۔ اس طرح کی عقل کا کیا فائدہ، اس طرح کے بڑے ہونے کا کیا فائدہ، اس طرح کی زندگی کا کیا فائدہ، اس طرح کے فیصلوں کا کیا فائدہ جس میں قرآن نہیں، جس میں ہدایت نہیں، جس میں نور نہیں۔ قرآن جب تک زندگی میں نہیں، زندگی ساری کی ساری انسان کی بے برکتی میں گزرتی ہے۔ تو آج سوچئے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ مومن جب کہا تو مومن کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھا، ایمان ملا، ہدایت ملی، انسان مومن بنا۔ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو بتاؤ مومن کیسے بنیں گے؟ مومن تب بنتا ہے جب اس کو ہدایت آتی ہے، اور ہدایت کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے قرآن پاک پورے کا پورا سراسر ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں، جو ہدایت کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے پہلی صورت میں اس آیت کو بیان کیا اور نازل کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا مثل المؤمن، وہ ایمان والا بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، ایمان بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ایمان بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی۔ ایمان آ گیا، انسان کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایمان مٹھاس ہے، قرآن خوشبو ہے۔ جو مومن ایمان والا قرآن پڑھتا ہے، کمثل الاترجہ، اس کی مثال سنترے کی مثال ہے، ایک بہترین کوالٹی والے، اچھی کوالٹی والے مالٹے کی مثال ہے۔ ریحھا طیب و طعمھا طیب، کہا اس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے اور خوشبو بھی بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ خوشبو بھی عمدہ، ذائقہ بھی عمدہ، بہترین کوالٹی۔ اگر بہترین اچھی کوالٹی والے مالٹے اگر کسی جگہ پہ کھائے ہو نا بیٹھ کے، وہاں سے اگر انسان چلا بھی جائے، آدھے پونے گھنٹے بعد بھی وہاں پہ آئے نا تو وہاں سے اس چیز کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین مثال دی، کہا مومن وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال اس چیز کی مثال کی طرح ہے کہ جب مومن وہاں سے اگر چلا بھی جائے نا تو مومن میں مٹھاس بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، مومن کے عمل کی خوشبو ہوتی ہے۔ مومن اگر وہاں سے چلا بھی جائے، اس کے عمل کی خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیچھے صحبت میں اس کی خوشبو باقی رہتی، اس کی خوشبو باقی رہتی۔ اور پھر کہا مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن مومن ہے، ہدایت اس نے لے لی ہے قرآن سے، لیکن قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں بنایا، عربی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا۔ کہا اس کی مثال کمثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی مثال ہے، لا ریح لہا، اس کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ بڑا عمدہ ہے۔ کھجور کی مثال، خوشبو تو کوئی نہیں لیکن ذائقہ بڑا کمال ہے، مٹھاس بڑی کمال ہے۔ کہا یہ اس مومن کی مثال ہے جو قرآن تلاوت نہیں کرتا، قرآن عربی سے نہیں پڑھتا، لیکن قرآن ترجمے سے سمجھا ہوا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھا ہوا، ہدایت اس کے پاس موجود ہے، مومن ہے وہ، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ جاتی ہے تو انسان مکمل ایمان والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی مثال کھجور کی مثال ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مثل المنافق الذی یقرأ القرآن، پہلی بات تو یہ ہے ایمان ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مثال بڑی عمدہ ہے۔ ایمان تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا،
تو اس کی مثال کھجور کی مثال ہے. اور ایک وہ بندہ جس میں ایمان نہیں ہے، قرآن اس نے ہدایت سے حاصل نہیں کیا، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، لیکن قرآن تلاوت کرتا رہتا ہے، عربی پڑھتا رہتا ہے اس کی. نبی اسلام نے اس کو کہا مثل المنافق، یہ عملی منافق ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں، ایمان نہیں اس میں، قرآن سے اس نے ہدایت نہیں لی، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے بڑی محبت ہے. مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانہ، آپ نے فرمایا اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے. اس کی ذائقہ تو بڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن خوشبو اس پھول سے آتی، خوشبو آتی. کہا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس منافق سے خوشبو تو آئے گی لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی طاقت نہیں اس میں، مہلت نہیں اس کے پاس، وقت نہیں اس کے پاس. اور پھر کہا ایسا بندہ جس میں ایمان بھی نہیں اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال تمے کی مثال کی طرح ہے، ذائقہ بھی بڑا کڑوا ہوتا ہے اور بدبو بھی بڑی گندی ہوتی ہے. یہ چند مثالوں کے ذریعے اللہ کے نبی اسلام نے بات کو سمجھایا. آج ہمیں بھی اس پر عمل کی ضرورت ہے. ہم وہ انسان بنے جس کی مثال عمدہ ترین مثال دی گئی ہے، ایمان بھی ہے اور خوشبو بھی ہے. ایمان مٹھاس ہے، قرآن خوشبو ہے. ایمان والے بھی بنے، قرآن ترجمے سے پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور خوشبو والے بھی بنیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، تاکہ ہماری مثال وہ ہو جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ ترین مثال دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں موجود بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر مجموعی اعتبار سے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا جائے، قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھا جائے تو بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہم فردن اس کام کو شروع کریں اور یہ اس طرح بڑھتا کام اگر معاشرے تک پھیل جائے تو معاشرے صحیح ہوتے ہیں. فرد صحیح ہو جائیں تو قوم بہتر ہو جاتی ہے. اگر فرد ہی صحیح نہ ہو تو قوم کیسے بہتر ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ فرد مل کر یہ قوم بنتی. تو اس لیے ہم سب کو پہلے اپنے آپ پر اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جب مجموعی اعتبار پہ ہوگا تو کریں گے، فلاں کرے گا تو کریں گے نا، فلاں سمجھے گا تو سمجھیں گے نا، حکومت اس کا فیصلہ کرے گی تو کریں گے نا، حکومت اعلان کرے گی تو کریں گے نا. آج اگر حکومت نے اعلان کر دیا ہوا ہے نا کہ 8ویں دکانیں بند کر دینی ہیں، 8ویں تو بعد کھلی ہوئی ہے کوئی دکان، ہر شخص پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن قرآن نے جب کہا تھا نماز کے وقت دکان بند کر دو، نماز پڑھنے آ جاؤ، تو عشاء کی نماز کے وقت کسی ایک کی دکان بھی بند نہیں ہوئی. عشاء کی نماز کے وقت کسی ایک کی دکان بھی بند نہیں ہوتی. نماز کا وہی ٹائم ہے نا. 8 بجے چند دن پہلے اذان ہو رہی تھی، 8:15 نماز تھی، آج کل 8:15 اذان ہے، 8:30 نماز ہے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ہم اپنے ایمان پر نظر ڈالیں، ایمان پر غور کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کچھ زیادہ ہے اور کتنا کم ہے. حکومت کے کہنے پہ دکانیں بند کیونکہ جرمانہ اتنا زیادہ ہے، لیکن جو گناہ مل رہا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جو گناہ ہمیں مل رہا ہے روزانہ بلا ناغہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں. عشاء کی نماز جاتی ہے تو جائے، مغرب کی جاتی ہے تو جائے، عصر کی جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. جو ہی حکومت کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا یا حکومت کی طرف سے سختی ہوگی تو فوری دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، فوری سارے معاملات ہو جائیں گے. تو ابھی آج کا بھی دن 1 مئی ہے، مزدوروں کا دن ہے، تو آج بھی حکومت کی طرف سے چھٹی ہے. بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی مارکیٹیں آج بھی بند ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی اگر اعلان ہو جائے یا کوئی عالمی دن آ جائے، اس دن مارکیٹیں بند ہو سکتی ہیں، لیکن جمعے کا دن، جمعے کے وقت نہیں بند ہو. ہمارا ایمان کتنا کچھ زیادہ ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. ہم پکے مسلمان، پکے عاشق رسول، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں، ہم سے زیادہ
ہم سے بڑا جنتی بھی کوئی نہیں، سب سے پہلے جنت میں ہم نے جانا ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ لیکن اعمال ہمارے اس کے مطابق بھی نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے 50,000 سال کی مسافت پر ابھی ہوں گے، جنت کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جائے گی اور ان کو وہیں سے جنت کی خوشبو، ہمارے تو اعمال ان کے برابر بھی نہیں، تو ہم سوچتے ہیں جنت کے خواب، ہم اپنے آپ کی اصلاح بھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو درست بھی نہیں کرتے۔ بھائیو، آج مجھ سمیت سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، معنی و مفاہیم کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا تو آج یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا، ہماری زندگی کتنی بہتر ہوتی، ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہوتے، اسلام کے مطابق ہماری زندگی ہوتی۔ جھوٹ کی ممانعت کے حوالے سے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، نبی اسلام کی احادیث موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا چلتا ہے، کتنا جھوٹ عام ہے، مجموعی اعتبار سے جھوٹ بولا بھی جاتا ہے، جھوٹ سنا بھی جاتا ہے، جھوٹ کو بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ ہمارے کان تب تک صحیح نہیں ہوتے جب تک ہم جھوٹ سن نہ لیں، ہمیں چسکا ہی نہیں آتا، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک جھوٹ نہ سنے۔ جو سیدھی سیدھی باتیں کرے نا، حق بیان کرے، سیدھی سیدھی باتیں کرے اور قرآن و حدیث سنائے، اور نہیں ہے مولوی نہیں صحیح ہے، خشک جا مولوی، اور جو جھوٹے کہانیاں بھی ساتھ ملا کے سنا دے اور راگ لگا کے آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں سنا دے، وہ یار یہ ہے اصل مولوی، اصل تو مفتی یہ ہے، اصل تو مولوی صاحب یہ ہیں، اصل تو علامہ صاحب یہ ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا یہ جو مشن ہے اور یہ جو ہمارا رجحان ہے، یہ ہمیں قرآن سے بھی دور کر رہا ہے، حدیث سے بھی دور کر رہا ہے۔ میں راگ لگانے کے خلاف نہیں ہوں کہ میرے خلاف فتویٰ نہ لا دیا جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف اور قرآن و حدیث کے علاوہ جو دوسرے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، وہ چاہے اردو خطیب ہوں یا دوسرے ہوں، دونوں کی بات، ہم جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے، ہمارا مشن یہ بن چکا، ہمارا ذہن یہ ہے، جب تک جھوٹ نہیں سنیں گے تب تک ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچ بولنے والے بنو۔ آپ کو پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ 3 صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی، 3 صحابہ کرام، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پکے صحابہ، سچے صحابہ، جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ سے پیچھے رہے تو جنگ سے پیچھے رہنے والے آپ کو پتا منافقین ہوتے تھے، سچے مسلمان جنگ سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے تو منافقین بھی آ گئے اور یہ 3 صحابہ بھی آ گئے۔ منافقین نے آ کے اپنے جھوٹے بہانے لگائے، اور میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، عذر پیش کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اور جان چھٹو برا نکلو۔ تو جب یہ 3 صحابہ آئے نا، انہوں تینوں نے آ کے سچ بول دیا، تینوں نے سچ بولا، کہا اللہ کے نبی صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہمارا ذہن پورا تھا، سستی ہو گئی بس، مسئلہ کوئی نہیں تھا، کوئی مصروفیت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف سستی ہو گئی۔ بہرحال ان کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوا، کافی دن یہ تینوں صحابہ پریشان رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا اور تمام مسلمانوں کے لیے ان کو آئیڈیل بنا دیا، قرآن پاک کی آیات نازل کی اور کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ جن صحابہ نے اللہ سے ڈر کے سچ بولا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولا، یہ نہیں کہا وہ صحابہ کیا کہیں گے، اے پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، ہم تو اس وجہ سے سچ نہیں نا بولتے، اور فلانا کی کہے گا، وہ ماں باپ سمجھیں گے یہ اس طرح کا ہے، میرا دوست سمجھے گا یہ اس طرح کا ہے،
ہم صرف اس نیت کی وجہ سے سچ نہیں بولتے کہ دنیا میں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ وہ صحابہ کرام کا ایمان چیک کریں، نبی سوال کرنے والے، صحابہ سامنے موجود، سننے والے، سب کے سامنے سچ بولا، ذرہ برابر ہچکچائے نہیں، جھوٹ بولا نہیں، سچ بولا۔ اللہ کے نبی اسلام نے کہا چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے۔ اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ہم جب باہر نکلتے تھے ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، صحابہ کرام ہمیں دیکھ کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے، ہمیں دیکھ کے نظریں دوسری طرف کر لیتے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ انسان گھر میں جائے، بیوی بچے بھی اس کی طرف نہ دیکھیں، اس سے بڑا امتحان کیا؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر گیا، نبی اسلام نے منع کیا تھا کہ ان تینوں کے ساتھ تب تک کوئی بات نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے۔ نہ میری بیوی نے میرے ساتھ بات کی، نہ میرے بچوں نے میرے ساتھ بات کی، میری زمین تنگ کر دی گئی، جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا، جس طرف دیکھتا ہوں میری طرف کوئی دیکھتا نہیں۔ بظاہر تو یہ سوچنا چاہیے تھا نا سچ بول کے پھانسی گیا میں، لیکن نہیں، کہا سچ بولا ہے برکت ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار یہ کیا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور ان تینوں صحابہ کی صداقت کے چرچے ہوتے رہے، تینوں صحابہ کی صداقت کے چرچے ہوتے رہے۔ کہا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حج خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اور نبی اسلام نے کہا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین سب سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جس میں جھوٹ نہ ہو، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں سوشل میڈیا کا پورے کا پورا نظام اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے، اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور یہ فلموں کا کام، یہ ڈراموں کا کام، اور جو ان سے تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ جگت بازی نے کام شروع کر لیا، باقی جو جگہ ہے وہ اس چیز نے لے لی، جگت بازی نے، مذاکراتوں نے، اور لوگوں کو ہنسانے میں۔ بہانہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان بندہ ہماری بات سن کے ہنس پڑے گا تو ہمیں ثواب ہی ملے گا، یہ بہانہ ہے۔ نبی اسلام نے کہا تھا لوگوں قرآن کے قریب آؤ، حدیث کے قریب آؤ، پتہ چلے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی اسلام نے کہا تھا اس بندے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے اس انسان کے لیے کہ جو انسان کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس بندے کے لیے ویل ہے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی؟ آج ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں جب مجلسیں لگاتے ہیں تو ہم میں سب سے بڑا ہیرو وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، سب سے زیادہ واہ واہ اس کی ہوتی ہے، واہ یار کیا بات ہے۔ یہ کیا پتا کہ یہ بندہ دنیا میں بھی ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بربادی ہو رہی ہے جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو ویسے ہی دنیاوی معاملات میں بھی غلط ہے، حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وان الفجور یہدی الی النار، اور جب انسان کئی گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ آخر کار انسان جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹ عام ہو چکا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا ترجمے کے ساتھ، معنی و مفاہیم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کو اچھی طرح سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوتا تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کا سوال ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ عادت پائی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جو بندہ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، کسی چیز کو بیچنے کے حوالے سے اس کے عیب چھپاتا ہے، اس میں جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی بیع سے، اس کی خرید و فروخت سے برکت اٹھا لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا نقصان ہے، اور جو اس سے کمایا ہوا مال ہے وہ بھی حلال کا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ انسان ہمیشہ سچ کو اپنائے، سچ اپنے سامنے رکھے۔ اور ویسے بھی جو انسان آپ سے وہ چیز لے کے جا رہا ہے، بعد میں اس کو تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اس میں کیا عیب تھا، کیا برائی تھی۔ بعد میں جب اس نے دیکھنا ہے تو سب کچھ اس کے سامنے آ جانا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ کی بے عزتی، لوگوں کے سامنے بھی بے عزتی، اور فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے، قیامت والے دن بھی بے عزتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ انسان سمجھے ویکھیا میں چیز بیچ دیتی، ایسے کوئی نہ ویکتی پیچھے میں بیچ دیتی ہوں۔ یہ کوئی سی بہادری، یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ نے حرام کمائی کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، اور آخرت میں بھی آپ نے اپنی تباہی کا راستہ کھولا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کاروبار ہو یا عام زندگی ہو، انسان کو سچ بنانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اس معاملے میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 سوال اور ہیں۔ ایک سوال ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ بعض بھائی اس چیز کی غلطی کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا ادھر ادھر توجہ کرنا، ادھر ادھر دھیان کرنا، اپنی ذہن کو ادھر ادھر لے کے جانا، یہ ایک شیطان کی طرف سے ایسا حملہ ہے کہ انسان کی نماز میں سے شیطان اس نماز کا حصہ ثواب جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو قیام کا جو وہ حصہ ہے اس کا ثواب شیطان ختم کروا دے گا۔ وہ شیطان نے آپ کو لگایا کہ ادھر ادھر دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں فرما بردار ہوتے ہوئے۔ تو فرما برداری بالکل توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اور پوری توجہ نماز میں رکھیں تاکہ ہمارا کوئی بھی ایک حصے کا بھی ثواب ضائع نہ ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے جب نماز پڑھنی ہے تو تمام اس کے قواعد اور ضوابط اور پابندیوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے نماز کی نیت کے حوالے سے۔ نماز کی نیت یہ ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ نماز نہیں بلکہ ہر عمل ہی، انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے اس کی نیت خالص ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس کا چکر چلا ہوا ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے ہیں، تو زبان سے نیت کرنا کسی طرح بھی درست اور جائز نہیں ہے، نہ ہی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی بھی مستند روایت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ نیت عربی میں ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر انسان آیا ہے اور اس کے دل میں یہ بات موجود ہے میں اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ نماز کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی بھی نماز بلکہ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نیت کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یہ گمراہی چلتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن فہمی کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں۔
میں کافی چیزیں لکھ کر لایا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن جمعے میں چونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے اتنے وسیع موضوع کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو احباب سے گزارش ہے کہ جلد تشریف لایا کریں، جمعے میں جلدی آیا کریں۔ شروع والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی تمہیدی اور ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ اگر انسان کو سمجھ آ جائیں تو آخر والی باتیں بھی سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ جلدی آیا کریں۔ قرآن فہمی کے حوالے سے آج ایک بات ہوئی ہے کہ اگر انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، فہم سمجھ کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، تو اس کو پتہ چلے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کتنی بڑی گمراہی میں، گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر سچ بولتا ہے تو سچ بولنے سے انسان بظاہر وقتی طور پہ مشکل کا شکار تو ہوتا ہے، پریشانی تو اس کو آتی ہے، لیکن ہمیشہ کی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ سچ بولنے سے ہمیشہ کی پریشانی سے انسان بچ سکتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے، زندگی بھی برکتوں کے ساتھ بھر جاتی ہے اور آخرت بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بے حیائی اور فحاشی کو دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ چیز عام نہ ہوتی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کوئی اسٹیٹس لگا رہا ہے، کوئی فیس بک سٹوری لگا رہا ہے، کوئی پوسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، زیادہ تر آگے بڑھ کے میوزک لگانا، گانے لگانا اور بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنا، کہا جن لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے نا، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند لگتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پیارے بھائیوں، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، بے حیائی، فحاشی، اور یعنی کو بہادری کہا جاتا ہے، اور حیا اور پردہ داری کو، حجاب کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو خود اعتمادی نہیں، اصل چیز کو غلط اور غلط کو اصل قرار دے دیا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اور گناہوں کی طرف بڑھتا ہوا ہمارا قدم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ حجاب، پردہ، حیا، یہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہوتی ہے تو انسان کے اندر حیا ختم ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو کرنا چاہتے ہو کرو، پھر تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جب حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو حیا سب سے بڑی چیز ہے۔ حیا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، حیا انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے، فتنوں سے، گمراہیوں سے دور رکھتا ہے، اور انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے اور معاشرے کی جملہ برائیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض ومريضا اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔